पसंद की शादी की है मैंने, कोई गुनाह नहीं किया है। बकवास बंद करो बदतमीज। मेरा दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन अरे गंदे खून से हाथ रंगना नहीं चाहता जो कभी नहीं भूलोगे। हक नहीं पहुंचता कि आप इस तरह से शारिक की इंसल्ट करें। तुम जैसी नाखल्फ औलाद के मुंह से हक की बात अच्छी नहीं लगती। आप मेरे लिए गाड़ी अरेंज करवा दें। जो कुछ तुमने किया है अनायसा, उसके बाद तुम्हारे बाबा इस बात पर मानेंगे? सड़क छाप इंसान से अपना पीछा छुड़ाओ और आ जाओ वापस। एक्सक्यूज मी आंटी, ये अब ज्यादती कर रही हैं आप। एज अ फ्रेंड तो मैं मेरा की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं उसका ख्याल भी रख सकूँ, लेकिन फिलहाल तो उनके दिलो दिमाग में सिर्फ अनायसा को बुलाने की जंग चल रही है, और ये जंग दिल जीतेगा या दिमाग बाजी ले जाएगा कुछ पता नहीं। बदजुबान चलने लगी है तुम्हारी। अपने हक के लिए बोलना सीख लिया मैंने। एज अ हस्बैंड, एज अ लाइफ पार्टनर उसका ख्याल रखूँ मैं। इस बात की तवक्को आप मुझसे प्लीज मत रखिएगा। और तब मेरे बारे में सोचेंगे जब अनाइजा का ख्याल उनके दिल से निकल जाएगा। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, असूलन तो तुम्हें मुझसे पूछ के जाना चाहिए था। तुमसे पूछूंगी, वो भी मैं। अब भी वो मुझे छोड़ने के इरादे से पीछे नहीं हटे तो ये मुझे गवारा नहीं। अरे गिर जाती तो बेहतर है, मेरा पाँव इतनी दर्द नहीं है। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। तसल्ली हो जाएगी डॉक्टर के पास जाकर, और फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा तुम कितनी ठीक हो। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नसफन मैंने कहा ना, जब मैंने कह दिया कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसका मतलब है कि हम जाएंगे। ओके दोस्तों, ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प ड्रामा बन चुका है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद इस अनाइज़ल की अकड़ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाप ने सबके सामने इसे थप्पड़ भी मार दिया, लेकिन अभी भी इसका गरूर ख़त्म नहीं हो रहा है, और वो अपनी माँ से फरमाइश कर गई है कि आप मेरे लिए गाड़ी भिजवा दें। लेकिन ये सब कुछ कैसे कर सकती है इसकी माँ, क्योंकि वो जानती है कि अनाइज़ल का जो बाप है वो अब किसी सूरत भी अनाइज़ल को माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो माफ़ भी तो कैसे करे। इसकी बेटी की हरकतें ही ऐसी हैं कि उसे अभी भी अपने बाप का एहसास नहीं हो रहा है कि उसने सबके सामने उन्हें ज़लील और रुस्वा कर रख दिया है, और अभी भी ये तमाशा लगा रही है उनका। जिसके बाद बहरोज़ साहब तो इस बात का इरादा कर चुके हैं कि वो अपनी बीवी और इस अनाइज़ल को जायदाद से आग कर देंगे, और अपनी सारी जायदाद जो है वो अपनी बेटी मिन्हा के नाम कर देंगे। और अब शीरीन बेगम को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो कैसे बहरोज़ को मनाएं, कैसे वो दोबारा से उसे अपनी मुट्ठी में करें, क्योंकि इस दफ़ा तो उन्हें बिल्कुल भी काबू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी बेटी मिन्हा के साथ इस घर में कितना बुरा होता आया है आज तक। और दूसरी तरफ ये जो शीरीन बेगम की बेटी है वो अपनी माँ को ही धमकियाँ दे रही है कि मेरे लिए एक फ़्लैट और गाड़ी का इंतज़ाम करें, क्योंकि मैं इस शारिक के फ़्लैट में तो रह नहीं सकती हूँ ना। आपको पता है शारिक की बहन ने ना मेरी चेन चुरा ली है अम्मा, इसके घर वाले चोर हैं, आखिर मैं कैसे इन लोगों के साथ रह सकती हूँ। इसीलिए मॉम जल्दी करें, लेकिन मेरे लिए एक फ़्लैट का इंतज़ाम करें, मैं शारिक के साथ अलग फ़्लैट में रहूँगी। ये सुनकर शीरीन बेगम कहती हैं, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अनाइज़ल, तुम्हारा बाप मेरी शक्ल देखना नहीं चाह रहा है, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे बाप से अलग फ़्लैट की फ़रमाइश करूं और गाड़ी की फ़रमाइश करूं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिसके बाद अनाइज़ल तो किसी की सुनती ही नहीं थी।
اور وہ فلیٹ بھی جا کر پسند کر لیتی ہے۔ جب شارق کو یہ ساری بات پتہ چلتی ہے تو وہ پوچھتا ہے انائزل سے کہ آخر تم مجھے بتائے بغیر کہاں چلی گئی تھی؟ تو کہتی ہے انائزل کہ میں فلیٹ دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ تو شارق کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے اجازت لے کر جانا چاہیے تھا۔ یہ سن کر کہتی ہے انائزل کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے اجازت لوں گی؟ تمہاری اوقات کیا ہے جو میں تم سے اجازت لوں؟ جس کے بعد اب شارق کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ اس بلا کو وہ اپنے گھر لے آیا ہے اور ان دونوں کی محبت تو اب ختم ہو ہی چکی ہے، کیونکہ جب پیسہ ہی نہیں رہے گا انائزل کے پاس تو وہ شارق سے کیوں محبت کرے گی؟ اور شارق نے تو صرف پیسے کی وجہ سے ہی اس سے شادی کری تھی، لیکن اب اس کے باپ نے ہی اسے آگ کر دیا ہے۔ دوسری طرف منہا اور اسفن کی اب کافی حد تک دوستی ہو چکی ہے اور وہ اب منہا پڑھائی دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا چاہتی ہے اور وہ کتابیں لینے کے لیے اپنے باپ کے گھر جاتی ہے تو شیرین بیگم کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اب تم یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ اور وہ کہتی ہیں کہ تم میری بیٹی کا حق مار کر یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ وہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہیں تو منہا ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے حق تو ساری زندگی آپ میرا کھاتی آئی ہیں۔ یہ سن کر کہتی ہیں شیرین بیگم کہ تمہارا بہت زبان چلنے لگی ہے نا؟ یہ سن کر کہتی ہے منہا خبردار انٹی ایسی غلطی مت کیجیے گا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی کیونکہ یہ شیرین بیگم تھپڑ مارنے کے لیے ہوا میں ہاتھ بلند کرتی ہیں اپنا، لیکن اس دفعہ یہ منہا معصوم نہیں تھی، وہ جان چکی تھی کہ اسے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ جس کے بعد منہا یہی کہتی ہے کہ اب میں نے اپنے حق کے لیے بولنا سیکھ لیا ہے۔ دوسری طرف چلی جاتی ہے یہ منہا اپنی یونیورسٹی۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ تم تو محبت کرتی تھی نا اسون بھائی سے، تو کیا وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ وہ تمہارے بارے میں نہیں سوچتے؟ تو کہتی ہے منہا کہ وہ میرے بارے میں تو تب سوچیں گے نا جب ان کے دماغ سے اس انائزل کا خیال نکلے گا۔ ویسے بہت تکلیف دہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس شوہر کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے جس کے دل میں کوئی اور لڑکی رہتی ہو۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا انائزل کی ماں اس کے لیے گاڑی اور گھر کا انتظام کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل اے دل آزما نہیں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس انائزل کی اکڑ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے باپ نے سب کے سامنے سے تھپڑ بھی مار دیا لیکن ابھی بھی اس کا غرور ختم نہیں ہو رہا ہے اور وہ اپنی ماں سے فرمائش کر کر گئی ہے کہ آپ میرے لیے گاڑی بھجوا دیں، لیکن یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کی ماں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ انائزل کا جو باپ ہے وہ اب کسی صورت بھی انائزل کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ معاف بھی تو کیسے کرے، اس کی بیٹی کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ اسے ابھی بھی اپنے باپ کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اس نے سب کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کر کر رکھ دیا ہے اور ابھی بھی یہ تماشا لگا رہی ہے ان کا۔ جس کے بعد بہروز صاحب تو اس بات کا ارادہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اس انائزل کو جائیداد سے آگ کر دیں گے اور اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ اپنی بیٹی منہا کے نام کر دیں گے۔ اور اب شیرین بیگم کو یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر وہ کیسے بہروز کو منائے، کیسے وہ دوبارہ سے
اسے اپنی مٹھی میں کریں، کیونکہ اس دفعہ تو انہیں بالکل بھی قابو نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی منہا کے ساتھ اس گھر میں کتنا برا ہوتا آیا ہے آج تک۔ اور دوسری طرف یہ جو شیرین بیگم کی بیٹی ہے وہ اپنی ماں کو ہی دھمکیاں دے رہی ہے کہ میرے لیے ایک فلیٹ اور گاڑی کا انتظام کریں، کیونکہ میں اس شارق کے فلیٹ میں تو رہ نہیں سکتی ہوں نا۔ آپ کو پتہ ہے شارق کی بہن نے نا میری چین چرا لی ہے اماں، اس کے گھر والے چور ہیں، آخر میں کیسے ان لوگوں کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اسی لیے موم جلدی کریں، لیکن میرے لیے ایک فلیٹ کا انتظام کریں، میں شارق کے ساتھ الگ فلیٹ میں رہوں گی۔ یہ سن کر شیرین بیگم کہتی ہیں کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے انائزل، تمہارا باپ میری شکل دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے باپ سے الگ فلیٹ کی فرمائش کروں اور گاڑی کی فرمائش کروں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جس کے بعد انائزل تو کسی کی سنتی ہی نہیں تھی اور وہ فلیٹ بھی جا کر پسند کر لیتی ہے۔ جب شارق کو یہ ساری بات پتہ چلتی ہے تو وہ پوچھتا ہے انائزل سے کہ آخر تم مجھے بتائے بغیر کہاں چلی گئی تھی؟ تو کہتی ہے انائزل کہ میں فلیٹ دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ تو شارق کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے اجازت لے کر جانا چاہیے تھا۔ یہ سن کر کہتی ہے انائزل کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے اجازت لوں گی؟ تمہاری اوقات کیا ہے جو میں تم سے اجازت لوں؟ جس کے بعد اب شارق کو بھی احساس ہو رہا ہے کس بلا کو وہ اپنے گھر لے آیا ہے، اور ان دونوں کی محبت تو اب ختم ہو ہی چکی ہے، کیونکہ جب پیسہ ہی نہیں رہے گا انائزل کے پاس تو وہ شارق سے کیوں محبت کرے گی؟ اور شارق نے تو صرف پیسے کی وجہ سے ہی اس سے شادی کری تھی، لیکن اب اس کے باپ نے ہی اسے آگ کر دیا ہے۔ دوسری طرف منہا اور اسفن کی اب کافی حد تک دوستی ہو چکی ہے اور وہ اب منہا پڑھائی دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا چاہتی ہے اور وہ کتابیں لینے کے لیے اپنے باپ کے گھر جاتی ہے تو شیرین بیگم کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اب تم یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ اور وہ کہتی ہیں کہ تم میری بیٹی کا حق مار کر یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ وہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہیں تو منہا ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے حق تو ساری زندگی آپ میرا کھاتی آئی ہیں۔ یہ سن کر کہتی ہیں شیرین بیگم کہ تمہارا بہت زبان چلنے لگی ہے نا۔ یہ سن کر کہتی ہے منہا خبردار انٹی ایسی غلطی مت کیجیے گا، وہ ان کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی کیونکہ یہ شیرین بیگم تھپڑ مارنے کے لیے ہوا میں ہاتھ بلند کرتی ہیں اپنا، لیکن اس دفعہ یہ منہا معصوم نہیں تھی، وہ جان چکی تھی کہ اسے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ جس کے بعد منہا یہی کہتی ہے کہ اب میں نے اپنے حق کے لیے بولنا سیکھ لیا ہے۔ دوسری طرف چلی جاتی ہے یہ منہا اپنی یونیورسٹی۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ تم تو محبت کرتی تھی نا اسون بھائی سے، تو کیا وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ وہ تمہارے بارے میں نہیں سوچتے؟ تو کہتی ہے منہا کہ وہ میرے بارے میں تو تب سوچیں گے نا جب ان کے دماغ سے اس انائزل کا خیال نکلے گا۔ ویسے بہت تکلیف دہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس شوہر کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے جس کے دل میں کوئی اور لڑکی رہتی ہو۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا انائزل کی ماں اس کے لیے گاڑی اور گھر کا انتظام کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل اے دل آزما نہیں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود
اس انائزل کی اکڑ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے باپ نے سب کے سامنے اسے تھپڑ بھی مار دیا، لیکن ابھی بھی اس کا غرور ختم نہیں ہو رہا ہے، اور وہ اپنی ماں سے فرمائش کر گئی ہے کہ آپ میرے لیے گاڑی بھجوا دیں، لیکن یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کی ماں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ انائزل کا جو باپ ہے وہ اب کسی صورت بھی انائزل کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ معاف بھی تو کیسے کرے، اس کی بیٹی کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ اسے ابھی بھی اپنے باپ کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اس نے سب کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کر رکھ دیا ہے، اور ابھی بھی یہ تماشا لگا رہی ہے ان کا۔ جس کے بعد بہروز صاحب تو اس بات کا ارادہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اس انائزل کو جائیداد سے آگ کر دیں گے، اور اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ اپنی بیٹی منہا کے نام کر دیں گے۔ اور اب شیرین بیگم کو یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر وہ کیسے بہروز کو منائیں، کیسے وہ دوبارہ سے اسے اپنی مٹھی میں کریں، کیونکہ اس دفعہ تو انہیں بالکل بھی قابو نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی منہا کے ساتھ اس گھر میں کتنا برا ہوتا آیا ہے آج تک۔ اور دوسری طرف یہ جو شیرین بیگم کی بیٹی ہے وہ اپنی ماں کو ہی دھمکیاں دے رہی ہے کہ میرے لیے ایک فلیٹ اور گاڑی کا انتظام کریں، کیونکہ میں اس شارق کے فلیٹ میں تو رہ نہیں سکتی ہوں نا۔ آپ کو پتہ ہے شارق کی بہن نے نا میری چین چرا لی ہے اماں، اس کے گھر والے چور ہیں، آخر میں کیسے ان لوگوں کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اسی لیے موم جلدی کریں، لیکن میرے لیے ایک فلیٹ کا انتظام کریں، میں شارق کے ساتھ الگ فلیٹ میں رہوں گی۔ یہ سن کر شیرین بیگم کہتی ہیں کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے انائزل، تمہارا باپ میری شکل دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے باپ سے الگ فلیٹ کی فرمائش کروں اور گاڑی کی فرمائش کروں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جس کے بعد انائزل تو کسی کی سنتی ہی نہیں تھی اور وہ فلیٹ بھی جا کر پسند کر لیتی ہے۔ جب شارق کو یہ ساری بات پتہ چلتی ہے تو وہ پوچھتا ہے انائزل سے کہ آخر تم مجھے بتائے بغیر کہاں چلی گئی تھی؟ تو کہتی ہے انائزل کہ میں فلیٹ دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ تو شارق کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے اجازت لے کر جانا چاہیے تھا۔ یہ سن کر کہتی ہے انائزل کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے اجازت لوں گی؟ تمہاری اوقات کیا ہے جو میں تم سے اجازت لوں؟ جس کے بعد اب شارق کو بھی احساس ہو رہا ہے کس بلا کو وہ اپنے گھر لے آیا ہے، اور ان دونوں کی محبت تو اب ختم ہو ہی چکی ہے، کیونکہ جب پیسہ ہی نہیں رہے گا انائزل کے پاس تو وہ شارق سے کیوں محبت کرے گی؟ اور شارق نے تو صرف پیسے کی وجہ سے ہی اس سے شادی کری تھی، لیکن اب اس کے باپ نے ہی اسے آگ کر دیا ہے۔ دوسری طرف منہا اور اسفن کی اب کافی حد تک دوستی ہو چکی ہے، اور وہ اب منہا پڑھائی دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا چاہتی ہے اور وہ کتابیں لینے کے لیے اپنے باپ کے گھر جاتی ہے۔ تو شیرین بیگم کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اب تم یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ اور وہ کہتی ہیں کہ تم میری بیٹی کا حق مار کر یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ وہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہیں تو منہا ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے حق تو ساری زندگی آپ میرا کھاتی آئی ہیں۔ یہ سن کر کہتی ہیں شیرین بیگم کہ تمہارا بہت زبان چلنے لگی ہے نا۔ یہ سن کر کہتی ہے منہا خبردار انٹی ایسی غلطی مت کیجیے گا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی کیونکہ یہ شیرین بیگم تھپڑ مارنے کے لیے ہوا میں ہاتھ بلند کرتی ہیں اپنا، لیکن اس دفعہ یہ منہا معصوم نہیں تھی،
وہ جان چکی تھی کہ اسے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، جس کے بعد منہا یہی کہتی ہے کہ اب میں نے اپنے حق کے لیے بولنا سیکھ لیا ہے۔ دوسری طرف چلی جاتی ہے یہ منہا اپنی یونیورسٹی۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ تم تو محبت کرتی تھی نا اسون بھائی سے، تو کیا وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ وہ تمہارے بارے میں نہیں سوچتے؟ تو کہتی ہے منہا کہ وہ میرے بارے میں تو تب سوچیں گے نا جب ان کے دماغ سے اس انائزل کا خیال نکلے گا۔ ویسے بہت تکلیف دہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس شوہر کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے جس کے دل میں کوئی اور لڑکی رہتی ہو۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا انائزل کی ماں اس کے لیے گاڑی اور گھر کا انتظام کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل اے دل آزما نہیں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس انائزل کی اکڑ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے باپ نے سب کے سامنے اسے تھپڑ بھی مار دیا، لیکن ابھی بھی اس کا غرور ختم نہیں ہو رہا ہے، اور وہ اپنی ماں سے فرمائش کر گئی ہے کہ آپ میرے لیے گاڑی بھجوا دیں۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کی ماں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ انائزل کا جو باپ ہے وہ اب کسی صورت بھی انائزل کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ معاف بھی تو کیسے کرے؟ اس کی بیٹی کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ اسے ابھی بھی اپنے باپ کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اس نے سب کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کر رکھ دیا ہے، اور ابھی بھی یہ تماشا لگا رہی ہے ان کا۔ جس کے بعد بہروز صاحب تو اس بات کا ارادہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اس انائزل کو جائیداد سے آگ کر دیں گے، اور اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ اپنی بیٹی منہا کے نام کر دیں گے۔ اور اب شیرین بیگم کو یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر وہ کیسے بہروز کو منائیں، کیسے وہ دوبارہ سے اسے اپنی مٹھی میں کریں، کیونکہ اس دفعہ تو انہیں بالکل بھی قابو نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی منہا کے ساتھ اس گھر میں کتنا برا ہوتا آیا ہے آج تک۔ اور دوسری طرف یہ جو شیرین بیگم کی بیٹی ہے وہ اپنی ماں کو ہی دھمکیاں دے رہی ہے کہ میرے لیے ایک فلیٹ اور گاڑی کا انتظام کریں، کیونکہ میں اس شارق کے فلیٹ میں تو رہ نہیں سکتی ہوں نا۔ آپ کو پتہ ہے شارق کی بہن نے نا میری چین چرا لی ہے اماں، اس کے گھر والے چور ہیں، آخر میں کیسے ان لوگوں کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اسی لیے موم جلدی کریں، لیکن میرے لیے ایک فلیٹ کا انتظام کریں، میں شارق کے ساتھ الگ فلیٹ میں رہوں گی۔ یہ سن کر شیرین بیگم کہتی ہیں کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے انائزل؟ تمہارا باپ میری شکل دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے باپ سے الگ فلیٹ کی فرمائش کروں اور گاڑی کی فرمائش کروں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جس کے بعد انائزل تو کسی کی سنتی ہی نہیں تھی، اور وہ فلیٹ بھی جا کر پسند کر لیتی ہے۔ جب شارق کو یہ ساری بات پتہ چلتی ہے تو وہ پوچھتا ہے انائزل سے کہ آخر تم مجھے بتائے بغیر کہاں چلی گئی تھی؟ تو کہتی ہے انائزل کہ میں فلیٹ دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ تو شارق کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے اجازت لے کر جانا چاہیے تھا۔ یہ سن کر کہتی ہے انائزل کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے اجازت لوں گی؟ تمہاری اوقات کیا ہے جو میں تم سے اجازت لوں؟ جس کے بعد اب شارق کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ اس بلا کو وہ اپنے گھر لے آیا ہے، اور ان دونوں کی محبت تو اب ختم ہو ہی چکی ہے، کیونکہ جب پیسہ ہی نہیں رہے گا انائزل کے پاس تو وہ شارق سے کیوں محبت کرے گی؟ اور شارق نے تو صرف پیسے کی وجہ سے ہی
اس سے شادی کری تھی، لیکن اب اس کے باپ نے ہی اسے آگ کر دیا ہے۔ دوسری طرف منہا اور اسفن کی اب کافی حد تک دوستی ہو چکی ہے اور وہ اب منہا پڑھائی دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا چاہتی ہے اور وہ کتابیں لینے کے لیے اپنے باپ کے گھر جاتی ہے تو شیرین بیگم کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اب تم یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ اور وہ کہتی ہیں کہ تم میری بیٹی کا حق مار کر یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ وہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہیں تو منہا ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے حق تو ساری زندگی آپ میرا کھاتی آئی ہیں۔ یہ سن کر کہتی ہیں شیرین بیگم کہ تمہارا بہت زبان چلنے لگی ہے نا؟ یہ سن کر کہتی ہے منہا خبردار انٹی ایسی غلطی مت کیجیے گا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی کیونکہ یہ شیرین بیگم تھپڑ مارنے کے لیے ہوا میں ہاتھ بلند کرتی ہیں اپنا، لیکن اس دفعہ یہ منہا معصوم نہیں تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اسے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، جس کے بعد منہا یہی کہتی ہے کہ اب میں نے اپنے حق کے لیے بولنا سیکھ لیا ہے۔ دوسری طرف چلی جاتی ہے یہ منہا اپنی یونیورسٹی۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ تم تو محبت کرتی تھی نا اسون بھائی سے، تو کیا وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ وہ تمہارے بارے میں نہیں سوچتے؟ تو کہتی ہے منہا کہ وہ میرے بارے میں تو تب سوچیں گے نا جب ان کے دماغ سے اس انائزل کا خیال نکلے گا۔ ویسے بہت تکلیف دہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس شوہر کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے جس کے دل میں کوئی اور لڑکی رہتی ہو۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا انائزل کی ماں اس کے لیے گاڑی اور گھر کا انتظام کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل اے دل آزما نہیں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس انائزل کی اکڑ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے باپ نے سب کے سامنے اسے تھپڑ بھی مار دیا، لیکن ابھی بھی اس کا غرور ختم نہیں ہو رہا ہے اور وہ اپنی ماں سے فرمائش کر گئی ہے کہ آپ میرے لیے گاڑی بھجوا دیں، لیکن یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کی ماں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ انائزل کا جو باپ ہے وہ اب کسی صورت بھی انائزل کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ معاف بھی تو کیسے کرے، اس کی بیٹی کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ اسے ابھی بھی اپنے باپ کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اس نے سب کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کر رکھ دیا ہے اور ابھی بھی یہ تماشا لگا رہی ہے ان کا۔ جس کے بعد بہروز صاحب تو اس بات کا ارادہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اس انائزل کو جائیداد سے آگ کر دیں گے اور اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ اپنی بیٹی منہا کے نام کر دیں گے۔ اور اب شیرین بیگم کو یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر وہ کیسے بہروز کو منائیں، کیسے وہ دوبارہ سے اسے اپنی مٹھی میں کریں، کیونکہ اس دفعہ تو انہیں بالکل بھی قابو نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی منہا کے ساتھ اس گھر میں کتنا برا ہوتا آیا ہے آج تک۔ اور دوسری طرف یہ جو شیرین بیگم کی بیٹی ہے وہ اپنی ماں کو ہی دھمکیاں دے رہی ہے کہ میرے لیے ایک فلیٹ اور گاڑی کا انتظام کریں، کیونکہ میں اس شارق کے فلیٹ میں تو رہ نہیں سکتی ہوں نا۔ آپ کو پتہ ہے شارق کی بہن نے نا میری چین چرا لی ہے اماں، اس کے گھر والے چور ہیں، آخر میں کیسے ان لوگوں کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اسی لیے موم جلدی کریں لیکن میرے لیے ایک فلیٹ کا انتظام کریں، میں شارق کے ساتھ الگ فلیٹ میں رہوں گی۔ یہ سن کر شیرین بیگم کہتی ہیں کیا تمہارا دماغ تو
ٹھیک ہے انائزل، تمہارا باپ میری شکل دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے باپ سے الگ فلیٹ کی فرمائش کروں اور گاڑی کی فرمائش کروں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جس کے بعد انائزل تو کسی کی سنتی ہی نہیں تھی اور وہ فلیٹ بھی جا کر پسند کر لیتی ہے۔ جب شارق کو یہ ساری بات پتہ چلتی ہے تو وہ پوچھتا ہے انائزل سے کہ آخر تم مجھے بتائے بغیر کہاں چلی گئی تھی؟ تو کہتی ہے انائزل کہ میں فلیٹ دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ تو شارق کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے اجازت لے کر جانا چاہیے تھا۔ یہ سن کر کہتی ہے انائزل کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے اجازت لوں گی؟ تمہاری اوقات کیا ہے جو میں تم سے اجازت لوں؟ جس کے بعد اب شارق کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ اس بلا کو وہ اپنے گھر لے آیا ہے اور ان دونوں کی محبت تو اب ختم ہو ہی چکی ہے، کیونکہ جب پیسہ ہی نہیں رہے گا انائزل کے پاس تو وہ شارق سے کیوں محبت کرے گی؟ اور شارق نے تو صرف پیسے کی وجہ سے ہی اس سے شادی کری تھی، لیکن اب اس کے باپ نے ہی اسے آگ کر دیا ہے۔ دوسری طرف منہا اور اسفن کی اب کافی حد تک دوستی ہو چکی ہے اور وہ اب منہا پڑھائی دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا چاہتی ہے اور وہ کتابیں لینے کے لیے اپنے باپ کے گھر جاتی ہے تو شیرین بیگم کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اب تم یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ اور وہ کہتی ہیں کہ تم میری بیٹی کا حق مار کر یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ وہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہیں تو منہا ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے حق تو ساری زندگی آپ میرا کھاتی آئی ہیں۔ یہ سن کر کہتی ہیں شیرین بیگم کہ تمہارا بہت زبان چلنے لگی ہے نا؟ یہ سن کر کہتی ہے منہا خبردار انٹی ایسی غلطی مت کیجیے گا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی کیونکہ یہ شیرین بیگم تھپڑ مارنے کے لیے ہوا میں ہاتھ بلند کرتی ہیں اپنا، لیکن اس دفعہ یہ منہا معصوم نہیں تھی، وہ جان چکی تھی کہ اسے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ جس کے بعد منہا یہی کہتی ہے کہ اب میں نے اپنے حق کے لیے بولنا سیکھ لیا ہے۔ دوسری طرف چلی جاتی ہے یہ منہا اپنی یونیورسٹی۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ تم تو محبت کرتی تھی نا اسون بھائی سے، تو کیا وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ وہ تمہارے بارے میں نہیں سوچتے؟ تو کہتی ہے منہا کہ وہ میرے بارے میں تو تب سوچیں گے نا جب ان کے دماغ سے اس انائزل کا خیال نکلے گا۔ ویسے بہت تکلیف دہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس شوہر کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے جس کے دل میں کوئی اور لڑکی رہتی ہو۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا انائزل کی ماں اس کے لیے گاڑی اور گھر کا انتظام کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل اے دل آزما نہیں اب کافی زیادہ دلچسپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ اب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس انائزل کی اکڑ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے باپ نے سب کے سامنے اسے تھپڑ بھی مار دیا لیکن ابھی بھی اس کا غرور ختم نہیں ہو رہا ہے اور وہ اپنی ماں سے فرمائش کر گئی ہے کہ آپ میرے لیے گاڑی بھجوا دیں، لیکن یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کی ماں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ انائزل کا جو باپ ہے وہ اب کسی صورت بھی انائزل کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ معاف بھی تو کیسے کرے، اس کی بیٹی کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ اسے ابھی بھی اپنے باپ کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اس نے سب کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کر رکھ دیا ہے اور ابھی بھی یہ تماشا لگا رہی ہے ان کا۔ جس کے بعد بہروز صاحب تو اس بات کا ارادہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اس انائزل کو
جائیداد سے آگ کر دیں گے اور اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ اپنی بیٹی منہا کے نام کر دیں گے۔ اور اب شیرین بیگم کو یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر وہ کیسے بہروز کو منائیں، کیسے وہ دوبارہ سے اسے اپنی مٹھی میں کریں، کیونکہ اس دفعہ تو انہیں بالکل بھی قابو نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی منہا کے ساتھ اس گھر میں کتنا برا ہوتا آیا ہے آج تک۔ اور دوسری طرف یہ جو شیرین بیگم کی بیٹی ہے وہ اپنی ماں کو ہی دھمکیاں دے رہی ہے کہ میرے لیے ایک فلیٹ اور گاڑی کا انتظام کریں، کیونکہ میں اس شارق کے فلیٹ میں تو رہ نہیں سکتی ہوں نا۔ آپ کو پتہ ہے شارق کی بہن نے نا میری چین چرا لی ہے اماں، اس کے گھر والے چور ہیں، آخر میں کیسے ان لوگوں کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اسی لیے موم جلدی کریں، لیکن میرے لیے ایک فلیٹ کا انتظام کریں، میں شارق کے ساتھ الگ فلیٹ میں رہوں گی۔ یہ سن کر شیرین بیگم کہتی ہیں کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے انائزل، تمہارا باپ میری شکل دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے باپ سے الگ فلیٹ کی فرمائش کروں اور گاڑی کی فرمائش کروں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جس کے بعد انائزل تو کسی کی سنتی ہی نہیں تھی اور وہ فلیٹ بھی جا کر پسند کر لیتی ہے۔ جب شارق کو یہ ساری بات پتہ چلتی ہے تو وہ پوچھتا ہے انائزل سے کہ آخر تم مجھے بتائے بغیر کہاں چلی گئی تھی؟ تو کہتی ہے انائزل کہ میں فلیٹ دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ تو شارق کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے اجازت لے کر جانا چاہیے تھا۔ یہ سن کر کہتی ہے انائزل کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے اجازت لوں گی؟ تمہاری اوقات کیا ہے جو میں تم سے اجازت لوں؟ جس کے بعد اب شارق کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ اس بلا کو وہ اپنے گھر لے آیا ہے اور ان دونوں کی محبت تو اب ختم ہو ہی چکی ہے، کیونکہ جب پیسہ ہی نہیں رہے گا انائزل کے پاس تو وہ شارق سے کیوں محبت کرے گی؟ اور شارق نے تو صرف پیسے کی وجہ سے ہی اس سے شادی کری تھی، لیکن اب اس کے باپ نے ہی اسے آگ کر دیا ہے۔ دوسری طرف منہا اور اسفن کی اب کافی حد تک دوستی ہو چکی ہے اور وہ اب منہا پڑھائی دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا چاہتی ہے اور وہ کتابیں لینے کے لیے اپنے باپ کے گھر جاتی ہے تو شیرین بیگم کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اب تم یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ اور وہ کہتی ہیں کہ تم میری بیٹی کا حق مار کر یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ وہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہیں تو منہا ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے حق تو ساری زندگی آپ میرا کھاتی آئی ہیں۔ یہ سن کر کہتی ہیں شیرین بیگم کہ تمہارا بہت زبان چلنے لگی ہے نا؟ یہ سن کر کہتی ہے منہا خبردار انٹی ایسی غلطی مت کیجیے گا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی کیونکہ یہ شیرین بیگم تھپڑ مارنے کے لیے ہوا میں ہاتھ بلند کرتی ہیں اپنا، لیکن اس دفعہ یہ منہا معصوم نہیں تھی، وہ جان چکی تھی کہ اسے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ جس کے بعد منہا یہی کہتی ہے کہ اب میں نے اپنے حق کے لیے بولنا سیکھ لیا ہے۔ دوسری طرف چلی جاتی ہے یہ منہا اپنی یونیورسٹی۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ تم تو محبت کرتی تھی نا اسون بھائی سے، تو کیا وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ وہ تمہارے بارے میں نہیں سوچتے؟ تو کہتی ہے منہا کہ وہ میرے بارے میں تو تب سوچیں گے نا جب ان کے دماغ سے اس انائزل کا خیال نکلے گا۔ ویسے بہت تکلیف دہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس شوہر کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے جس کے دل میں کوئی اور لڑکی رہتی ہو۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا انائزل کی ماں اس کے لیے گاڑی اور گھر کا انتظام کر پائے گی یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل
ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔